बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमने इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मुराक़बा करने के तरीके बताए कि मुराक़बा आप कैसे कर सकते हैं। मुराक़बा होता है, इंग्लिश में जो है वो लोग जो योगा करते हैं उससे मिलती जुलती एक चीज़ होती है कि आपने अपने आप को, अपने ज़हन को रूहानी तौर पर एक मकाम पे लेके जाना होता है। अपने ख़यालात को एक जगह मुंजमद करके, अपने ज़हन को खाली करके वहाँ पर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़्याल बैठाना होता है, ताकि आप के ऊपर कुछ ऐसी कैफ़ियत तारी हो सके कि जब आपको भी महसूस हो कि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मौजूद है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद होता है लेकिन हम महसूस नहीं करते, जिसकी वजह से हम गुनाह की दलदल में जाते हैं। क्योंकि हम जब कोई भी गुनाह करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है, तो उस वक्त हम ये महसूस नहीं कर रहे होते कि रब्बे करीम की ज़ाते पाक इस वक्त हमें देख रही है और वो उसने इस चीज़ का हमसे हिसाब मांगना है। तो ये जो मुराक़बा होती है, एक ऐसी कैफ़ियत होती है कि अपने आप को किसी एक हालत में लेके जाना, ऐसी हालत में लेके जाना कि जब आप दुनिया से टोटल कट ऑफ हो जाते हैं, दुनिया से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लेते हैं, एक कैफ़ियत में बैठ जाते हैं। और उस कैफ़ियत में फिर आप जो है कुछ ऐसे कुछ आयात का विर्द भी करते हैं जो बताई गई होती हैं, और फिर अपने ख़यालात को ला के वहाँ पर ला के छोड़ते हैं कि आपकी विजुअलाइजेशन जो है, आपने जो तस्वुराती एक दुनिया बनाई होती है अपने ख़यालात के अंदर, वो एकदम ऐसे सितारे की तरह, नूर की तरह चमक कर आपके सामने वो खुल जाती है और आपको अचानक महसूस होने लगता है कि यस, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ मैंने जाना था। तो इसी तरीके से नाज़रीन, आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मुराक़बा के ज़रिए आप चाहें तो आप कहीं भी बैठ जाएं, और चाहें तो आज मस्जिद नबी की सैर करके आएँ, वहाँ पर ज़ियारत रसूल करके आएँ, चाहें तो मक्कातुल मुकर्रमा में जाएं, खाना काबा का तवाफ़ करके आएँ, हतीम में बैठ के नवाफ़िल अदा करके आएँ, और उसके बाद आप चाहें तो किसी से मुलाकात भी करें। ये नाज़रीन ऐसी सिचुएशन होती है ये वाली कि इंसान जो है वो अपने आप को वो कहता उस हालत में अपने आप को ले के आ जाता है। आपने देखा होगा कि दुनिया में होता क्या है कि अगर आप किसी बंदे को ये कहना शुरू कर दें कि यार तुम डॉक्टर हो, तुम बड़ी अच्छी तरीके से बातें समझाते हो, तुम जो मेडिसिन भी लिख के देते हो वो सही काम करती है, तुम इतना इल्म कहाँ से आ गया, ख्वाह वो मैट्रिक पढ़ा बंदा हुआ हो, बस छोटा सा इल्म रखता हो कि कफ का सिरप ये है, ज़ुकाम का ये सिरप है वगैरह वगैरह, आप उसको कह दे डॉक्टर हो, तुम तो हो ही डॉक्टर। एक वक्त आएगा कि वो शख्स अपने आप को डॉक्टर समझना शुरू कर देगा और फिर अपने ऊपर वो एक लिबादा ओढ़ के रख लेगा कि मैं तो वाकई डॉक्टर हूँ। तो ये यकीन कीजिए कि ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन होती है। नाज़रीन, एक बीमारी है जिसको शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। ये लोग इस बीमारी में ऐसे होते हैं कि जो ख्याल करते हैं वो समझते हैं कि सब उनके साथ सच हो रहा है, और वो दूसरों से लड़ने मरने पे भी आ जाते हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते, वो कुछ भी तसव्वुर कर सकते हैं। तो ऐसा होता है। तो आज जिस चीज़ का आपको बताने जा रहे हैं नाज़रीन, वो है बात कि नाज़रीन देखिए, इस दुनिया में रहते हुए हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ ज़िंदा लोगों की ही बात करते हैं। अगर जैसे मैं एक घर का सरबराह हूँ,
اور میں اپنے بچوں کے سامنے اگر یہ کہہ دوں نا کہ دیکھو بچوں بات یہ ہے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے، تو بچے میرے ایک دم بولنے لگ پڑتے ہیں، بابا آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی، بابا آپ نے یہ بات، اچھی اچھی باتیں کیا کریں، ایسی باتیں مت کیا کریں۔ تو ناظرین یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ جتنا یہ سچ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اتنا ہی سچ یہ ہے کہ تمام لوگوں نے مرنا ہے۔ ایک اتنی تلخ حقیقت ہے، اور دنیا کی ہر شے نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے نے، کل من علیہا فان، جو کچھ اس کی طرف سے آیا ہے ختم ہونے والا ہے۔ تو ناظرین ہم لوگ جب گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو ہم اس وقت گناہ کرتے وقت یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کا جواب بھی دینا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ناظرین یقین کیجئے کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی موت کو بھلا دیتے ہیں اور پھر لوٹ مار، فراڈ، دھوکہ وغیرہ سب کچھ کر کے اپنی جائیدادوں پہ جائیدادیں بناتے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے جو ہے وہ اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ دنیا ہمارے لیے ہی ہے، اور پتہ نہیں ایسے سامان 100 برس کا نہیں، سامان 1000 برس کا، اور پل کی خبر نہیں۔ تو ناظرین معاملہ یہ ہے کہ آج اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آئیں مراقبہ کرتے ہیں اپنے نفس کو پاک کرنے کا، اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کرنے کا، کیا کیفیت؟ سنیے۔ اب یہاں پر بہت سارے ناظرین مجھے چھوڑ جائیں گے کیونکہ جو میں آگے کی بات بتانے لگا ہوں، لیکن سنیے اور یہی سن لیجئے، بس جو سنیے آپ مت کیجئے، سن نہیں لیجئے، یہ بھی کافی ہے کیونکہ آپ لوگ ابھی ہی ڈر جائیں گے۔ ناظرین ابھی جب میں زندہ ہوں، فی الحال اس وقت تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو لوگ میرے متعلق کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا رائے رکھتے ہیں، وہ میرے سامنے نہیں بھی کہتے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کیا کیا اس کو سننے کو ملتا ہے۔ سنیے ذرا۔ رات کو سونے سے پہلے 10 بار سورہ الاخلاص پڑھ کے، 1 بار آیت الکرسی پڑھ کے، ٹھیک ہے جی، 3 بار سورہ الفلق اور 3 بار سورہ الناس پڑھ کے آپ لیٹ جائیے، اور اب آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے ایک چیز کا، کیا کہ اچانک آپ کے اوپر کسی نے پانی ڈالا ہے۔ جب کسی نے پانی ڈالا ہے تو آپ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ اٹھ نہیں پا رہے۔ اب آپ آوازیں سن رہے ہیں کہ یہ پانی کسی نے ڈالا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اب دائیں طرف اس کو صاف کرو، اب اس کے بائیں طرف پانی ڈالو، اب اس کے اوپر پانی ڈالو، اب اس کے چہرے پہ بھی پانی ڈالو، اب اس کے بالوں پہ بھی پانی ڈالو۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ آوازیں کیا آ رہی ہیں۔ آپ کو دائیں بائیں سے رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور ایک آواز اچانک آتی ہے کہ کل تک یہ بیچارہ زندہ تھا اور آج اس وقت یہ پھٹے پہ پڑا ہوا ہے، اور اس کو نہلایا جا رہا ہے تاکہ اس میت کو آج دفنا دیا جائے، اس کو کفن پہنا لے کے نہایا جا رہا ہے۔ تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ یہاں میں اب آپ کو ایک انفارمیشن بتاتا ہوں چلوں کہ جب انسان مرتا ہے اور اس کو نہلایا جا رہا ہوتا ہے، وہ سب آوازیں سن رہا ہوتا ہے، اس کو ساری خبر ہوتی ہے کہ کیا باتیں ہوتی ہیں، وہ رپلائی نہیں دے سکتا۔ اس چیز کو سائنسدانوں نے آج مان لیا ہے کہ کتنے گھنٹوں تک
انسان سنتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، ریئیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دل بند ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ تو کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، کانوں سے وہ سن رہا ہوتا ہے، اس کی آوازیں اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ میرے متعلق کیا بات ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں نے یہ آج ایکسپیریمنٹ سے ثابت کیا، لیکن سوچئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں یہ کام کیا، مردوں سے باتیں کی، تاریخ میں پہلی بار۔ ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دو مردوں کو کچھ کو زندہ کر کے باتیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کو ایک گڑھا کھود کے اس میں ان کو جناب جب اس میں گڑھے میں ڈالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے یا گڑھے کے جو ہے وہ اس پہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اب بتاؤ کہ سچا کون ہے، تم سچے تھے یا جی میرا اللہ سچا ہے؟ اب تو سب کچھ تمہارے سامنے آ گیا۔ اب ساتھ ہی صحابہ کرام موجود تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ سب جو ہے وہ موجود تھے، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ویسے ہی سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہو، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسی باتیں کی۔ تو یہ کیفیت مراقبہ میں لا کے اگر آپ یہ سوچیں اور پھر اپنے آپ کو اس کیفیت میں رکھیں اور پھر یہ سوچتے جائیں کہ اب آپ کا بینک بیلنس آپ سے چھین لیا گیا ہے، آپ کا بڑا بنگلہ، گاڑی، گھر، آپ کے قیمتی کپڑے، آپ کے تحفے، آپ کی قیمتی گھڑیاں، آپ کے قیمتی موبائل، آپ کا کاروبار، آپ کا سب کچھ، اس وقت سب کچھ آپ سے چھن گیا ہے خود بخود۔ آپ کسی بھی چیز کے وارث نہیں رہے ہیں، آپ کا نام بھی آپ سے چھین لیا گیا ہے۔ آپ اس وقت صرف اور صرف ایک میت ہیں جسے جلد از جلد زمین کے اندر ڈالنے کے لیے، یعنی دفنانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں اس شخص سے بو آنا شروع ہو جائے گی، تعفن پھیلے گا اور دوسروں کے لیے یہ مصیبت بن جائے گا، اس لیے جلد از جلد اس کو دفنا کے خلاص اس کو جو ہے وہ بس اس کا جو ہے وہ سٹوری اس کی کلوز کر دو، اب ختم۔ اور ناظرین، انسان جب یہ تمام آوازیں سن رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اس کو چارپائی پہ اٹھا کے لے جا کے جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا منہ قبلہ کی طرف کر کے، پتہ نہیں زندگی میں اس نے منہ قبلے کی طرف کیا یا نہیں کیا، یعنی نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن مرنے کے بعد اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیا جاتا ہے کہ چل اب تیرا منہ قبلہ کی طرف ہے، اور پھر اس کے بعد جلد از جلد کر کے اس کے اوپر مٹیاں ڈال کے یہ جو ہے اس کو اوپر سے قبر سے بند کر کے، اور کوشش کی جاتی ہے کہیں اتنا سا بھی سوراخ نہ رہ جائے جہاں سے اس کو ہوا جائے بس۔ اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ مٹی ڈالے اور زیادہ سے زیادہ مٹی ڈال کے اوپر سے دبو کے، اور اس کے بعد پھر اینٹیں وینٹیں لگا کے سائیڈوں سے بھی، تاکہ یہ کہیں باہر نہ نکل آئے، اور اس کو اکیلا چھوڑ کے۔ ناظرین، میں یہ مراقبہ کرنا چاہ رہا تھا، میں سوچا تھا کہ میں وہ تمام حالات بیان کروں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ پسند نہیں آئے گا، اس لیے یہ کیفیت میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو چلیں، مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو نہ ہی لے کے آؤں، لیکن جو چاہے تو کرے، اس کے بعد وہ اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کرے گا، اس کو معلوم ہوگا کہ جیسے اب اس کو نئی زندگی ملی ہے، نئی زندگی ملی ہے، وہ ایسا محسوس کرے گا، کیونکہ اس کو لگے گا کہ واقعی میں اس ساری سچویشن سے گزر کے آیا ہوں۔ اور مرنے کے بعد ناظرین، انسان کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چند لمحے اور دے دیے جائیں تاکہ میں زندگی میں اچھے کام کر لوں، اچھے کام کر لوں، لوگوں کی خدمت کر لوں، عبادت کر لوں، ہر طریقے کے جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ کر لوں، لیکن نہیں ناظرین، وہ وقت ہماری مرضی سے نہیں آتا، اس لیے پھر کسی وقت اس کا مراقبہ کریں گے، باقاعدہ لیٹ کے
کب کس وقت کس کا یہ جو مراقبہ ہے وہ اصلی ہو جائے، اصل ہو جائے، کیا کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ ویسے آپ لوگ کر کے دیکھیے گا تھوڑی دیر کے لیے، تو مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا کہ آپ پڑے ہوئے ہیں پھٹے کے اوپر اور آپ ہل جل نہیں سک رہے، اور بس اب آپ کی چند لمحے رہ گئے ہیں ہوا میں، اس کے بعد پھر آپ کو زمین کے نیچے ہونا ہے۔ زمین کے اوپر ہم قدم مار مار کے چلتے ہیں، اور زمین کے نیچے وہ پھر ہم سے ان تمام تکبر والے قدموں کا وہ ہم سے بدلہ لیتی ہے۔ کاش کہ یہ کوئی آ کے بتا سکے ہمیں۔ ٹھیک ہے جی، کسی اور مراقبہ کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے، اور ہم اس مراقبہ میں باقاعدہ سچویشن میں جائیں گے۔ دیکھیے گا پھر ایک سچویشن کیسے ہم پیدا کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، ایسا مراقبہ ہو کہ ہمیں اللہ اپنے ساتھ ہر وقت محسوس ہو، اور ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہماری آنکھوں میں ہو، تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ بیڑا پار ہو ہی گیا۔